मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जब भी आप किसी को नसीहत करें तो उसमें आप अल्लाह का खौफ आपके पेश नज़र होना चाहिए, और नसीहत का अंदाज भी ऐसा हो जिससे लग रहा हो कि आप इसके खैर ख्वाह हैं। इसे नीचा दिखाना, इसे जलील करना, इसे रुस्वा करना। मेरा जो मुनाजरा, जिसको मुनाजरे का नाम दिया गया था ना, हालांकि वो मुनाजरा नहीं था, उसमें मेरा मकसद सामने वाले को नीचा दिखाना नहीं था। वो ये समझ ही नहीं रहे थे कि मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपका मौक़िफ़ क्या है। वो पता नहीं उसको मुनाजरे पर लेकर चले गए, फिर मुनाजरे के नाम से अपलोड कर दिया, और वो जो एक तमाशा हुआ है। मैंने उनसे इतना सवाल पूछा था कि आपकी नज़र में तकलीद की तारीफ क्या है। ये नीचा दिखाने के लिए नहीं था, समझने के लिए। उन्होंने कहा तकलीद कहते हैं बगैर दलील के किसी को फॉलो करना। तो मेरा सवाल ये था कि ये हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है? उन्होंने कहा हराम है। मैंने कहा बहुत से ताबीईन ने बहुत से सहाबा से मसाइल पूछे हैं, हालांकि दलील नहीं थी, एतमाद की बुनियाद पर उन्होंने फॉलो किया, तो ये हराम हुआ। अब उन्होंने पता नहीं, वो समझ रहे कि शायद मुफ्ती साहब मुझे नीचा दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो तकलीद फलां किताब में ये लिखा हुआ है, फलां किताब में ये लिखा हुआ है, और पानी पिलाओ इनको गुस्सा आ रहा है तो दोबारा ये इसकी अलामत होती है कि सामने वाला समझने के लिए नहीं बैठा। वो या तो मेरे बारे में समझने के शायद मुफ्ती साहब मुझे नीचा दिखाने के लिए, हालांकि मैं उनको मौका दे रहा हूं कि आपसे तकलीद की हो सकता है डेफिनेशन में गलती हो गई हो तो दोबारा कर लें। मैं कोई आपके अल्फाज पकड़ के आपके खिलाफ क्लिप बना के थोड़ी वायरल करूंगा। अगर मैंने ये काम करना होता मैं अपना कैमरा लगाता इसके लिए। मैंने तो आपका कैमरा लगवाया कि भाई आप करो यार। लेकिन इतनी सेंस नहीं है कि एक आदमी क्या करने के लिए बैठा है और आप उसको रुख क्या दे रहे हो। तो इन लोगों से कोई खैर की तवक्को नहीं हो सकती। इसका मतलब हक की तलाश है ही नहीं। और यही हो रहा है यूट्यूब पे, आप देख लो। फिर उसको मुनाजरे का नाम दे दिया, और फिर वो नीचे लोगों के कमेंट, फलां हार गया, फलां जीत गया। हार जीत तो बहस के बाद होती है ना, कि आप एक दावा मुनक्का करके लिखें, फिर हम उस पर बहस करेंगे कि आपका दावा ठीक है या गलत है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अहले हदीस ऐसे होते हैं, मैं किसी मसलक पे एतराज नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूं कि सारे देवबंदी ठीक होते हैं। लेकिन मजहबी लोगों में जब ये चीज चलती है ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना और दूसरे की बात समझने की कोशिश ना करना, इसका मतलब आप अपनी दावत में मुखलिस नहीं है। आपका मकसद किसी को सीधे रास्ते पे लाना है ही नहीं। आपने एक नजरिया फर्ज किया हुआ है और उस पर आप अड़ के बैठे हुए हैं, और आपका मकसद क्या है? दूसरे वाले को नीचा दिखाना। उनका जो मकसद था वो उन्होंने हासिल हो गया, दिखा दिया दुनिया को, देखो यार मुफ्ती साहब को कैसा गुस्सा आ रहा है, मुफ्ती साहब ये क्या कुछ कर रहे हैं। तो बेवकूफ लोग इससे मुतासिर हो जाते हैं। तो ये घरों में भी हो रहा है। मैं ये बॉस की बात कर रहा था कि वो लोगों को बता रहा होता है अपने मातहतों को काम ईमानदारी से करो, लेकिन जो मातहत देख रहे होते हैं कि हमारा बॉस हमें टाइम पे तनख्वाह नहीं देता। फौज में जब मातहत देखते हैं कि हमारे ऑफिसर हमें बहादुरी की तरगीब देता है कि मैदान जंग में लड़ना है और यूं करना है, और जो है ना चाय का इंतज़ाम करना है वगैरह वगैरह, तो लेकिन जब वो अपने ऑफिसर को देखेंगे कि बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जहां मुल्क के लिए कुर्बानी देने का मसला आता है, ये जो हमारा ऑफिसर है ये सबसे पीछे होता है। तो मोटिवेशन बोलो, उनको पता है कि ये जो बातें थी ना ये सिर्फ खोखले दावे थे। तो हमारी, और याद रखो, जो अल्लाह के लिए किसी को सही गाइड करे और उसमें नीयत उसकी खालिस हो, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? लोग उसके साथ होना हो, अल्लाह उसके साथ हो जाता है। बस अल्लाह हो गया तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। हमारे नबी ने जब दावत दी है तो पूरी कौम आपके खिलाफ थी, मगर अल्लाह आपके साथ था। और आपकी दावत में इतना इखलास कि जो काम आप कह रहे हैं ना, पहले उस पर खुद अमल कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान की आयतें नाजिल हुई कि यतीमों की कफालत करें। यतीम कितना ज्यादा, अम्मल यतीम फला तकहर, ए नबी आप भी यतीम थे, अल्लाह ने आपकी कफालत का इंतजाम किया, लिहाजा आपने यतीम को धुतकारना नहीं है। कितनी गुर्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कि 40 दिन चूल्हा नहीं जल रहा, और एक बेवा से निकाह कर रहे हैं, उसके 2 यतीम बच्चों को भी पाल रहे हैं। अजीब बात है या नहीं है?
ہمارے یہاں تو کروڑپتی آدمی کہتا ہے بھائی یہ میں اپنے پیدا نہیں کر رہا، 2 کے بعد تیسرا خرچہ ہو جائے گا، میں دوسروں کے بچے لے کے کیسے پالوں؟ بہت مشکل ہے. یا تو ہمارے نبی کروڑپتی ہوتے نا تو ہم کہتے ہیں یار اچھل میں پیسہ اتنا تھا کہ آپ نے کہا چلو لوگوں میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت تھوڑی واہ ہو جائے گی، بھائی یتیموں کو پالا ہوا ہے تو اتنا پیسہ ہے تو چلو دو، انویسٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن لوگوں میں امیج کیا بن جائے گا؟ اچھا. ادھر دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا. اور حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو عمر بھی زیادہ ہے اور میرے تو یتیم بچے بھی ہیں، ان کا کیا ہوگا، میں کیسے چھوڑ کر آؤں؟ تو آپ نے فرمایا انا اسن منک، میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے، اور دوسرا یہ جو تمہارے یتیم بچے ہیں اللہ و الی رسول، یہ بھی اللہ رسول کی طرف، اور باقاعدہ پراپر پالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نبی کی گود میں تھا، نبی کی کسٹڈی میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. یہ جو حدیث ہے نا کہ کھانا سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اس حدیث کے راوی نبی کے سوتیلے بیٹے ہیں اور کہہ رہے مجھے نبی نے یہ طریقہ سکھایا کہ کھانا ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے. میں جب یہ حدیث لوگوں کو سناتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو یہ حدیث کھانے کے آداب کے طور پہ تو بیان کی جاتی ہے، لیکن اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کسی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچوں کو پالنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو سنت ہے، اور یہ کھانے سے بڑی سنت ہے. کھانے کے آداب کے تو زبردست مذاکرے ہوں گے نا، یہاں سے بوٹی لینی ہے، یہ والا لیگ پیس یہاں سے کرنا ہے، بڑے تمیز سے بوٹی پوری صاف کرنی ہے، چھیچڑے چھوڑنے، پوری رپورٹ پیش ہوتی ہے. کھانے پینے کے آداب، کیا کھانا ہے. اچھا کھانے میں بھی کھائیے، سادہ کھانے کھائیں، یہ والا یہ ذرا بعد میں، یہ والی روایتیں اب ظاہر ہے مرغے سامنے رکھے ہوئے ہوں تو یہ والی سنت کون بیان کرے گا کہ سادہ کھانا کھانا سنت ہے. تو پورا کھانا ہے اور اچھی طرح کھانا ہے. کمزوری طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، لہذا ایک کے جگہ 2 پلیٹیں کھانی ہے. حالانکہ طاقتور طاقت کم کھانے سے آتی ہے، زیادہ کھانے سے نہیں آتی ہے. طاقت جو آتی ہے نا وہ بہت تھوڑا کھانا ہے. اچھا کھاؤ، تھوڑا سا کھاؤ، 2-4 کھجوریں بھی بہت ہوتی ہیں انسان کے لیے. دیکھو رمضان میں 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں، کیسا ہے سیدھا ہو کے انسان نماز پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ جو ہم صبح شام پھوڑ رہے ہیں. اور کھانے کی سنتوں کو تو بہت فوکس کیا ہوا ہے، اور کھانے کے بعد میٹھا سنت، حالانکہ میٹھا کوئی سنت نہیں ہے کھانے کے بعد تو، لیکن یہ بھی تو سنت ہے نا نبی کی، بیوہ سا اس کے یتیم بچوں کو بولو پالنا. تو یہ والی سنت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر غزوہ خندق میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ نے شکایت کی بھوک کی کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے. آپ نے اپنا قمیض ہٹائی تو ایک کے بجائے کتنے پتھر تھے؟ 2 بندے میں. تو لیڈر میں جب یہ صلاحیت ہوتی ہے نا، جو موٹیویشن کرنے والا اس میں جب یہ صلاحیت ہو کہ قربانی دینا جانتا ہو وہ، تو پھر وہ حقیقت میں کیا بنتا ہے؟ لیڈر بنتا ہے. گھر کا بھی لیڈر بنے گا، گھر میں بھی آپ خرچ کرنا سیکھو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ آپ نے بیگم کے لیے قربانی کیا دی ہے، پھر بیگم آپ کی نہ مانے تو آدمی کہے گا بھائی یہ میرے ساتھ وفا نہیں کرتی. آپ نے اس کے لیے کخ بھی قربانی نہیں دی ہے. آپ کو ایسی بیوی چاہیے تھی جو پہلے سے جاب کرتی ہو، آدھا گھر کا خرچہ وہ چلائے، اور آپ اس سے وفا کی امیدیں رکھو. اگر وہ وفا کرے گی، دنیا کی سب سے بڑی بے وقوف عورت ہوگی، مجھ سے مشورہ کرے گی، میں اس کو وفا کا مشورہ بولو کم از کم مجھے نہیں فون ملانا کہ میری بیگم کو سمجھائیں، میں پہلے اس سے انکوائری کروں گا یہ تمہارے حقوق ادا کیا کر رہا ہے. اگر آپ اس کو بول رہے ہو کہ یہ جاب بھی کرے اور یہ میرے ابا کی بھی خدمت کرے، میری اماں کی بھی، اور جاب بھی کرے، تو اگر پھر بھی وہ وفا کر رہی ہے تو 1 نمبر کی بے وقوف عورت ہے وہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ بے وقوف ہے نا. آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ آپ اس کو تحفظ دو کہ بھائی تمہاری ساری زندگی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ میرے اوپر ہے. پھر وہ اگر آپ کے حقوق کا خیال نہ کرے تو آپ کو آپ شکایت کرتے ہوئے اچھے لگو گے. باپ اولاد کا بنیادی حقوق ادا کرے، پھر اگر اولاد باپ کے حقوق ادا نہیں کرتی تو باپ شکایت کرتا ہوا اچھا لگتا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک کیس آیا، باپ نے کہا میری اولاد میری نہیں مانتی، یہ کرتی وہ کرتی، تو اولاد نے بتایا پھر میرے ابا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ابا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو حضرت عمر نے ان کے والد کو کوڑا مارا کہ تم پہلے اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو، اس کے بعد پھر کیا ہوگا
ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے باپ سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اولاد آنکھیں دکھائے, تھوڑی بہت تو ہر گھر میں ہوتی ہے, لیکن بیسک حقوق, اس کو روٹی نہیں کھلا رہے یار تم, اس کا نام تم اچھا نہیں رکھ رہے, اس کی لوگوں کے سامنے جا جا کے اس کو ذلیل کر رہے ہو. صبح شام بعض باپوں کی عادت ہوتی ہے میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹا چور ہے, میرا بیٹا یوں ہے, ساری دنیا میں اس کو رسوا کر دیتے ہیں. تو پھر آپ کیسے توقعات رکھ رہے ہو بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے باپ, سب سے پہلا جو باپ کا کردار ہے نا, اولاد کو عزت کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ باپ کی وجہ سے. تبھی تو لوگ عیدی سینٹر سے بچہ نہیں لے کر آتے, باپ نہیں ہے اس کا. وہی عزت کا جنازہ اگر باپ ساری دنیا میں نکالتا رہے گا تو ہم تو پھر بھی اولاد کو کہیں گے کہ باپ کے حقوق ادا کرو, لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے. اس کے بعد دیکھو, آپ جب گھر میں سخاوت پر بیان کرو نا, بیوی کو سکھاؤ کہ دیکھو میرے بھائی بہنوں کا احترام کیا کرو, سخاوت کیا کرو, میری بہنوں کو کبھی کبھار ہدیہ دے دیا کرو, تو اس سے پہلے آپ کو ڈبل سخاوت کر کے دکھانی پڑے گی. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ سخاوت پر بیان بولو. لوگ کہتے ہیں یہ آپ ہی دوسری شادی پر بیان کرتے ہیں, باقی علماء کیوں نہیں کرتے؟ بھائی وہ کیوں کریں گے؟ ان کی ایک ایک ہے, وہ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے, وہ کیسے کریں گے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی علماء کہ ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, بہت سے کام علماء ایسے کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے, کوئی دوسرا اچھا کام کر رہے ہوں گے جو میں نہیں کر سکتا. بھائی تو میں کبھی بھی یہ نہیں کمپیئر کر رہا کہ میں ان سے زیادہ اچھا ہوں, میں نے وہ کارنامے سر انجام دیے دوسرے, ایسا نہیں ہے. انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو ہم نے نہیں کیے, لیکن جو کام آدمی نہیں کرے نا اس پہ آدمی بول نہیں سکتا. وہ بولتا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا. وہ لوگ کہیں گے یار اتنا اچھا کام ہے تو آپ کر لو نا, کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ پھر آپ تو اگر نہیں ہے تو پھر اتنا اچھا نہیں ہے, پھر اس کا مطلب ہے جتنا ہے اتنا ہی بتاؤ. تو جو انسان جب آپ کی دعوت میں, خاص طور پر دیکھو سخاوت میں, تو آپ اپنے بچوں کو سخی بنانا سکھاتے ہو. آپ کا ہاتھ کیا ہونا چاہیے؟ اولاد پر کھلا ہونا چاہیے. آپ اپنے ماتحتوں کو توکل سکھا رہے ہو کہ اللہ پہ اعتماد. تو آپ کو بھی بہت سے مواقع پر اللہ پہ اعتماد کر کے ان کو دکھانا پڑے گا. آپ کو اپنے بھائی بہنوں پہ, میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنے بھائی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو, تاکہ کل تمہاری اولاد پر تمہارے بیٹے خرچ کریں. اپنی بہنوں کو دیا کرو, کل بیٹا بڑا ہوگا وہ آپ کی بیٹیوں کو دے گا. ایک صاحب تھے امریکہ میں, اور ان کا تعلق ایسی فیملی سے جو کنجوسی میں جن پر لطیفے بنتے ہیں. بہت سے قومیں ایسی ہیں جن پر کنجوسی میں لطیفے مشہور ہیں کہ یار یہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں, پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا بنائے ہوئے ہیں. تو وہ صاحب جو ہے نا, میں نے ان کے حالات سنے تو بڑے سخی, اپنی بہنوں کو اتنے ہدیے, اتنے تحفے, اتنے نذرانے, کہاں کہاں بھیج رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ کیا حاتم تائی کی اولاد سے؟ انہوں نے کہا ہم وہ قوم ہیں. تو میں نے کہا وہ قوم تو بڑی مشہور ہے کنجوسی میں. کہہ رہے ہیں بس قوم ہماری واقعی کنجوس ہے, لیکن میرے ابا کی عادت تھی اپنی بہنوں پہ خرچ کرنے کی, اور ہمارے سامنے خرچ کرتے تھے, جس کی وجہ سے میں بھی اپنی بہنوں پہ بولو خرچ کرتا ہوں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب کوئی فقیر آیا کرے نا بھیک مانگنے, اگر وہ مستحق ہو تو اپنے بچوں کو پیسے دیا کریں کہ جاؤ جا کے اس کو پکڑا دو. تو جب آپ خود کر کے دکھائیں گے, آپ رشتہ داری جوڑ کے دکھائیں گے, ان کے لیے قربانیاں دیں گے, تو آپ کی دعوت میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ جان. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹائی ہیں, کیونکہ میدان جنگ میں اتر رہے ہیں زرہ پہن کے. غزوہ احد میں صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جمے رہے. لیکن جو آدمی 2 نمبر ہوتا ہے وہ اپنے مریدوں کو پھینک کے خود پتلی گلی سے بولو کہہ رہا ہے یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے, چلو بھائی بھاگو یہاں سے. وہ خود پیچھے بھاگے گا, ان کو آگے کیا کرے گا؟ آگ میں لوگوں کی 4 کرا دے گا, خود بھاگ جائے گا وہاں سے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں دوسروں کی 2-2 3-3 کرا کے مروا دیا ان کو. میں پھر بتا دوں, یہ 2-2 3-3 کریں مگر اپنی ذمہ داری پہ کریں. بیوہ یہ سب دماغ سیٹ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نا یتیم بچوں کی خاطر شادی کی, وہ بیوہ اتنی ڈیڑھ ہوشیار نکلی ہے نا, اس نے سر گنجا کیا ہے. اور پھر میرے کو کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کے کہنے پر میں نے بیوہ. بھائی تو بیوہ, ہر بیوہ اس قابل تھوڑی ہوتی ہے کہ اسے شادی کر لو. چلاک عورتیں وہ بیوہ ہوئی اپنی چلاکیوں کی وجہ سے. بعض بیوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیوہ خود اپنی شوہر کو ٹینشن اتنی دی ہوتی. میں نے ایک واقعہ نہیں سنا تھا, خاتون آئی میرے پاس, اتنی تیز خاتون تھی, بولے جا رہی ہیں, چپ ہی نہیں ہو رہی. تو میں سوچ رہا ہوں چپ ہوں گی تو میں ان کا مسئلہ حل کروں گا نا. مجھ سے آئی تھی اپنے گھریلو مسائل حل کروانے کے لیے, بولے جا رہی ہیں.
اب مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی کہ بھائی تھوڑی 1 گھنٹے بعد اسٹاپ آئے, 1.5 گھنٹے بعد اسٹاپ آئے, تو آپ چپ ہوگی تو میں آگے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. میں نے سوچا کہ یار یہ میرے سامنے اتنا بول رہی ہے, حالانکہ میرے سامنے تو پہلی دفعہ کوئی ملے تو تھوڑا روب بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں, تھوڑا سا ایک انسان میں روب ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا یہ اپنے میاں کے سامنے کتنا بولتی ہوگی. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے میاں زندہ نہیں ہو سکتے اب تک. میں نے ویسے ہی پوچھا آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا 20 سال. میں نے کہا یار 20 سال, یہ امکان نہیں ہے کہ ایک آدمی کی بیوی اتنا بولتی ہو اور وہ 20 سال تک برداشت کر لے, یہ عقلاً ممکن نہیں ہے. تو مجھے یقین تھا کہ ان کے میاں مر چکے ہوں گے. میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو 10 سال پہلے مر گئے تھے. تو میرے منہ سے نکلتا رہ گیا 10 سال بھی بہت برداشت کیا بھائی اس آدمی کی ہمت کو. 15 سال پہلے اس کو جانا چاہیے تھا, بہت لیٹ گیا ہے وہ بندہ. کیونکہ میں اگر 1 گھنٹہ اور بیٹھ گیا تو میرا بھی خطرہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. اب بتاؤ ایسی بیوہ سے کسی کو نہیں پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہ خاتون بھی نہیں سمجھیں گی, ٹھیک ہے نا, کوئی غیبت نہیں ہے, پرانا قصہ ہے, ان کو نہیں پتا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو اب کوئی ایسی بیوہ سے کر لے تو فوراً خود دوبارہ بیوہ ہو جائیں گی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائیں گی, دوبارہ بیوہ ہو جائیں گی. تو خیر بات کہاں سے کہاں تک, بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو, یا نصیحت کرو تو پہلے انسان اس پر عمل کرے. ہمارے ایک شیخ, میرے جو پیر و مرشد ہیں, شیخ ہیں, انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا, ذکر بتایا کہ یہ صبح شام کیا کرو. تو وہ 2-3 دن تک ڈیلے کرتے رہے کہ نہیں کل بتاؤں گا, پرسوں بتاؤں گا. پھر 2-4 دن کے بعد انہوں نے بتایا مجھے. انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ میں نے کہا پہلے میں خود اس کو کروں میں, اور وہ تہجد میں ان کا ارادہ تھا کرنے کا, اور وہ تھا بڑا لمبا. تو انہوں نے کہا میں نے پہلے خود کیا ہے پھر آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ انہوں نے کہا کہ آپ پر اثر, وہ ہم نالائق, ہم پہ ویسے بھی اثر ہوا نہیں ہوا, وہ ہمارا آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ صحابہ نے نبی کو دیکھا کہ اتنی سخاوت, غربت کے باوجود ایسے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو پھر صحابہ کا ظرف بھی کیا ہوا بڑا. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بجائے ان کے پیٹ پہ 2 پتھر لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے لیے 1 پتھر برداشت کرنا آسان. انہوں نے دیکھا کہ غزوہ احد میں ہمارے قدم اکھڑ گئے ہیں لیکن نبی اپنی جگہ پر قائم ہے. تو پھر آئندہ انہوں نے کہا ہمارے قدم اب نہیں اکھڑیں گے کبھی بھی. تو یہ چیز میں کسی پہ ملامت نہیں کر رہا, یہ ہم سب کے اندر ہے کہ ہم اصلاح کے لیے بیوی کی اصلاح کرنا چاہیں گے, طنز کرنا شروع کر دیں گے. ساسیں بہو کی اصلاح کرنا چاہیں گی تو طنز کرنا شروع, سسر داماد کے طنز کرنا شروع, اور بھائی بہن پہ طنز. اور امام صاحب بعض دفعہ امام جو ہے نا وہ مقتدیوں پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے مسجد میں جو خطیب بیٹھا ہے نا اس کا کسی سے ذاتی دشمنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیان سارا ہمارے ابھی پھر وہ امام صاحب سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. تو وہ کچھ ایسی چیز جتنا بھی کنایا کرو نا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میری بات ہو رہی ہے. وہ بھی اس طرح کرتے تھے نا کہ وہ فلانا یوں کر کے نا لوگ سمجھ جاتے تھے بات کس کی ہو رہی ہے, اس بندے کی ہو رہی ہے. وہ ایک پھر وہ سمجھ جائیں گے یار بات بڑی دلچسپی, مزہ بہت آتا سننے میں, لیکن وہ سمجھ جائیں گے. تو خیر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, دیکھو پیسہ کمانے کے جو ذرائع ہیں نا ان کو تو بناؤ, بزنس ہے پیسہ کمانے کا ذریعہ, ٹھیک ہے نا, اور طاقت کے لیے اللہ نے جم وم رکھا ہے, خوراکیں رکھی ہیں, لیکن دین کو انسان ان چیزوں کا ذریعہ نہ بنائے. صرف دین نہیں بلکہ نصیحت, یعنی لیبل نصیحت کا ہو, لیبل یہ ہو کہ آپ اگلے کی کو گائیڈ کر رہے ہیں, لیبل اس چیز کا ہو لیکن ہو آپ کا مفاد. میں دین کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ بعض دفعہ دین کے علاوہ بھی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ یار مجھے یہ چیز خریدنی ہے, یہ کہاں سے اچھی ملے گی. اب آپ کا ایک جاننے والا, آپ نے بائک خریدنی ہے, وہ آپ سے آ کے مشورہ لے رہا ہے کہ یار یہ چیز کہاں سے اچھی ملے گی. اب آپ کا چونکہ کوئی دوست تھا, اس کو اپنی بائک کسی کو پہنانی ہے, تو آپ نے فوراً مشورہ دیا بھائی اس وقت سب سے بہترین بائک جو مارکیٹ میں چل رہی ہے نا وہ فرض کرو CG125 ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے اس سے بھی اچھی بائک ہے, لیکن آپ چونکہ اپنے دوست کا فائدہ چاہتے ہیں اور اس سے آپ کا کوئی مفاد ہے. یہ بھی بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں, آپ کسی سے مشورہ لو نا تو وہ اپنا مفاد سامنے رکھ کر آپ کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے. یہ بھی حرام اور ناجائز ہے, کیونکہ اس میں لیبل لگ رہا ہے خیر خواہی کا اور مشورے کا, جبکہ حقیقت میں آپ کا اس میں ذاتی مفاد ہے.
اگر کمیشن لینا ہے تو بتا کے لو بھائی میں آپ کو اچھی بائک دلاؤں گا جو آپ کے لیے اچھی ہوگی, لیکن اس میں میرا اتنا کمیشن ہو, بتا کے لو. ولا تمنن تستکثر, قرآن کہتا ہے کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ ریٹرن ہوگا اس میں, یعنی وہ احسان ہے جس پہ لیبل کس کا لگاؤ, احسان کا, مگر حقیقت میں آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو. یہ بہت ہو رہا ہے. بعض دفعہ کوئی سیاسی لیڈر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ہم جو ہے نا کسی کو جاب دلانی ہوتی ہے ہم نے, تو جس نے ہمیں ووٹ دیا ہوتا ہے ہم اس کو جاب دلا دیتے ہیں. یہ بھی بہت ہوتا ہے نا سیاسی لوگوں میں, بھائی جس نے آپ کو سپورٹ کیا آپ اس کو جاب دلاتے ہیں, حالانکہ وہ جاب کا اہل نہیں ہوتا. تو یہ تو حرام ہے نا, ناجائز ہے. آپ کو ووٹ اس لیے ملا ہے کہ آپ نے عوام کا فائدہ دیکھنا ہے, آپ اپنے سپورٹر کو سپورٹ کر رہے ہو جبکہ اس میں صلاحیت بھی نہیں ہے. یہ بھی خیانت ہے. یہ خیانتیں ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں ہو رہی ہیں. وہی بات ہے, ایک فیصلہ کرو کہ یا تو آخرت ہے یا نہیں ہے. اگر آخرت نہیں ہے نا تو جتنی کرپشن کر رہے ہو نا اس سے ڈبل کرو, پھر کچھ کر کے جاؤ نا دنیا میں. جب ہے ہی یہ دنیا اور اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تو پھر مزے اڑاؤ نا. پھر کیا نماز, کیا روزہ, کیا ابا کیا اماں, پھر گورے کی طرح ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ یار خام کا, کہ ابا کھانسیں گے کورونا پھیلے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آخرت ہے تو پھر ایک سوال نہیں ہے, اس کے لاکھوں سوالات ہیں جن کے آپ کو قرآن قیامت میں جواب دینا پڑے گا. ہاں وہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی جلدی سے, بس وہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ باتیں کرتے ہیں, جن کو لوگ کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی, رمضان کے روزے ہو گئے, داڑھی ہو گئی, اور نظر کی حفاظت ہو گئی, اور سود نہیں کھانا ہے, اور 5 ٹائم نماز پڑھی, یہ مولویوں کی باتیں ہیں نا جو لوگوں کی, لبرل لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو 2 اور 2 4 کی طرح باتیں. اگر کسی خدا نے بنایا ہے یا نہیں بنایا, کیا خیال ہے؟ نہیں بنایا تو یہ باتیں 100% غلط ہے. اگر بنایا ہے, اور یقیناً بنایا کیونکہ خود سے نہیں ہو سکتا, تو اس کے کوئی احکام ہیں یا نہیں ہے؟ وہ احکام قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب بیان نہیں کرتی. قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب بیان کرتی, ہم کمپیئر کرتے کہ اس میں اللہ کا کون سا ہے اور اللہ کے علاوہ کا کون سا ہے. تو قرآن کے علاوہ تو کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں جس کی نسبت خدا کی طرف ہو. تو پھر اگر یہ اللہ کی یہ باتیں ہیں تو پھر سب سے پہلے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے, مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں ہے. تو خدا کو پہلے راضی کرنا پڑے گا, انسانیت بعد میں ہے. انسانیت کو خوش بھی خدا کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ, قرآن کہتا ہے ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھلاتے بھی غریبوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے. وہ کہتے ہیں خالق اور مخلوق کا رشتہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اسی رشتے کی بیس پہ آپ مخلوق کی خدمت کر لو, مخلوق کے لیے الگ سے رشتے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح باتیں ہیں. یہ بالکل جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو, تمہیں قحط زدہ لوگ تھوڑی ہو کہ بھوکے مر رہے ہو تو چلو وہاں سے روٹی چرا کے کھا لی. تم کھاتے پیتے لوگ ہو, تمہیں کسٹمر کو ٹھگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل واضح بات تھی یا نہیں تھی؟ لیکن شعیب علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے. تو قوم نے کہا کہ ہمیں آپ کے پرسنل لائف میں کوئی اعتراض بولو نہیں ہے, آپ نماز پڑھیں روزے رکھیں ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کسٹمر کو یوں کر کے چیز بیچو یوں کر کے مت بیچو, یہ بات ہماری کھوپڑی میں بول لو نا, کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہے. تو وہ جواب انہوں نے پتہ کیا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, آپ جو باتیں کرتے ہو نا ان میں بہت سی باتیں ہماری کھوپڑی میں آتی نہیں ہیں. یہ بھی قوم کے جو بڑے لوگ تھے نا وہ یہ باتیں کرتے تھے, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے اس دور کے, جو قانون دان تھے, قانون ساز تھے, کیونکہ قرآن ان کے لیے ملا کا لفظ استعمال کرتا ہے, قوم کے وڈیرے بڑے. وہ کہتے تھے بھائی یہ ہمارا پرسنل مسئلہ ہے, یہ آپ کباب میں ہڈی کیوں بن رہے ہو, آپ ہماری پرسنل لائف میں دخل اندازی, ہمیں پتا ہے یار اس کے بغیر بزنس نہیں ہوتا. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہتے یار کسٹمر کو جب تک ٹھگو نہیں بزنس نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر اس کسٹمر کے لیے بھی جائز ہے کہ آپ کو بھی ٹھگے اگر آپ اس کی دکان پہ جاؤ. کہہ رہے نہیں اس کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا پھر اس کو بھی جھوٹ بول کر آپ کو مال بیچنا اس کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے نا. ارے جب آپ کہتے ہو اس کے بغیر بزنس ہو نہیں سکتا, تو جو آپ کو الو بنا رہا ہے تو وہ بھی تو پھر اسی بیس پہ بنا رہا ہے, تو آپ کے لیے الو بننا بالکل جائز ہے. بلکہ آپ لوگوں کو بتایا کریں کہ لوگوں میں الو بنا رہا ہوں اور یہ لیگل ہے, یہ انلیگل نہیں ہے. جو مجھے جتنا جو بنا سکتا ہے وہ کیا کرے, بولو بنا دے مجھے, ٹھیک ہے نا. تو اپنے لیے اصول کچھ اور ہے, دوسرے کے لیے اصول بولتے کیوں نہیں بھائی کچھ اور ہے. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے بھائی. کسٹمر کو ٹھگنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے.
لیکن پبلک کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. لوگوں کو بتاؤ, کہہ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو حالانکہ 2 اور 2 4 کی طرح باتیں ہیں, تو بہت سی باتیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں, مگر جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا, ما نفقہ کثیرا مما تقول, ہے شعیب آپ کی باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی, اور آپ کی قبیلہ ہے, قوم ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی رعایت کر رہے ہیں, یہ نہ ہوتی تو آپ کو قتل کر دیتے. تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا کہ ارہتی اعز علیکم من اللہ, اگر تم یہ کہتے نا کہ ہم تمہیں اللہ کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ تم دعوت کس کی دے رہے ہو, خدا کی, تو بات میری سمجھ میں آتی. تمہاری نظر میں مخلوق کا رشتہ خدا سے پہلے, میرے رشتوں کی وجہ سے تو معاف کر رہے ہو, خدا کی وجہ سے معاف نہیں کر رہے. یعنی خدا کو تو تم نے واتخذتموہ وراء ظہری, اسے تو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا خدا کو. تو لبرل لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے, ان کی نظر میں دنیا میں معاذ اللہ نقل کفر سب سے فضول ذات معاذ اللہ کون سی ہے, خدا کی. اس کے حکم کے آگے ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کہتے ہیں خدا نے حکم دیا ہے روزے رکھو رمضان کے, خدا نے حکم دیا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں. اس کو مولوی اور مذہب کہہ کے کیا کر دیتے ہیں, مسترد. حالانکہ اس اللہ کی نظر میں, اس کائنات کو بنانے والے کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے, بولو خدا کی. باقی سب اس کے بعد ہیں. اس لیے سب سے زیادہ سزا بھی اسی کے حکم کو, جو ہم کہتے ہیں نا کہ مخلوق حقوق العباد کی سزا بہت زیادہ ہے, وہ بھی اس لیے کہ حقوق العباد توڑنا وہ اصل میں اللہ کا حق توڑنا ہے, ورنہ حقوق العباد کی سزا زیادہ ہونی نہیں چاہیے. دیکھو ایک آدمی نے ایک انسان کو قتل کیا تو قیامت کے دن ہونا یہ چاہیے کہ اللہ اس کو بھی قتل کر دے, ختم. لیکن اس کو کیا جہنم کی آگ میں ڈالے گا. وجہ کیا ہے کہ انسان کا قتل تو ایک جرم ہے, خدا نے جو حکم دیا کہ انسان کو قتل مت کرو یہ اس سے بڑا جرم ہے. آپ نے ریاست, جو خدا کی ریاست ہے اس کا قانون توڑا ہے, اس کی سزا الگ ملے گی آپ کو. تو اس لیے بھائی ایک فیصلہ کرو, یا ادھر ہو جاؤ یا بولو ادھر ہو جاؤ. درمیان میں لٹکے میں پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہے کیا. آدھے اسلام پہ چل رہے ہیں, آدھے جو جتنا سمجھ میں آ رہا ہے چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا چل رہی ہے کہ یار اگر بالفرض قبر وبر صحیح نکلی, بالفرض اتفاق سے اگر فرشتے آ گئے تو کچھ تھوڑا بہت تو ہو نا, کوئی تلاوت کی ہوئی ہو, تھوڑا بہت قرآن خوانیاں ہو, اور اگر مر کے مٹی ہو گئے تو کوئی اتنا ہم نے کون سا قربانی دی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم اس پہ روئیں گے. یہ کانسیپٹ ہے, سمجھ رہے ہیں. یعنی بالکل دین سے ہٹتے بھی نہیں ہے کہ یار بالفرض اگر جنت جہنم نکلی تو تھوڑے بہت چترول لگے, لیکن 2-4 دفعہ رمضان کے روزے بھی کہیں رکھے ہوئے, ایک دفعہ ختم قرآن پہ تراویح میں آ کے دعا بھی مانگ لی تھی, اور ایک صاحب کا انتقال ہوا تو لوگ ان کے باتیں کر رہے تھے نا کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا وہ بہت برا تھا, کوئی کہہ رہا تھا بہت اچھا تھا. بڑی مشہور شخصیت تھی, ہمارے مدرسے کا طالب علم تھا, اس نے کہا نہیں بہت اچھے آدمی تھے. ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, بہت نیک آدمی تھے, میں نے دیکھا تھا ایک دن ٹوپی پہن کے گھوم رہے تھے. تو ظاہر ہے کبھی کبھار کوئی ٹوپی بھی اگر پہن لیتا ہے اس کا مطلب تھوڑا بہت مسلمان ہے. تو وہ یہی سوچ کے پہنتا ہے نا کہ یار اب اتنا بھی لبرل نہیں بنو کہ بالکل ہی اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے. تو یہ چل رہا ہے ہمارا درمیان. تو میرے بھائی وہاں کے 2-4 چترول وہ 2-4 نہیں ہوں گے, وہ تھوڑے نہیں ہوں گے. تو بھائی جہنم تھوڑی بھی کیا ہے, اللہ کی پناہ, صحیح ہے. تو اس لیے ایک طرف ہو جائیں, یا تو پورے انسان کے بچے بن جائیں, اور اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو یار, پھر کیا ہے. تو لائف کو انجوائے کرو, 4 دن کی زندگی ہے, کوف سے کیا فائدہ. پھر جمعہ پڑھنے بھی کیوں آتے ہو, ہمیں تکلف کیوں کرتے ہو جمعہ پڑھنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.